दोस्तों, क्या आपने 99 न्यूज़ चैनल सब्सक्राइब किया? नहीं किया तो आज ही कर लें, क्योंकि 99 न्यूज़ चैनल ला रहा है अपने नाजरीन के लिए रोजाना नित नए प्रोग्राम्स। तो आज ही सब्सक्राइब करें और लाइक करें 99 न्यूज़ चैनल। हम और आप 99 के साथ देखते रहिए 99 न्यूज़ चैनल, जिंदगी के सब रंग 99 के साथ। अस्सलाम वालेकुम। चैनल 99 पर प्रोग्राम है हेल्थ इज लाइफ और मैं हूं यासिर अब्बास। जी तो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि जहां कहीं भी होंगे बखैर आफियत होंगे और साथ ही साथ अपनी ज़िंदगी भरपूर अंदाज में गुजार रहे होंगे। नाज़रीन, आज हमने जिन मौज़ूआत का इंतखाब किया है वो है कैल्शियम एफिशिएंसी, यानी कि कैल्शियम की कितनी अफादियत है हमारी हड्डियों की मजबूती के लिए, और इसके साथ साथ आज हम बात करेंगे रिकेट्स पे। और इन दोनों मौज़ूआत पर गुफ्तगू के लिए आज हमने मदऊ किया है हमारे बहुत ही ख़ास मेहमान डॉक्टर सैयद आमिर अली शाह साहब को, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक सर्जन, असिस्टेंट प्रोफेसर, बेनज़ीर ट्रॉमा केयर हॉस्पिटल। तो आइए दोस्तों, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपनी मसरूफियात में से वक्त निकाला और हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए। और डॉक्टर साहब, गुफ्तगू का बाकायदा आगाज़ करेंगे और आपसे ये पूछना चाहेंगे कि कैल्शियम एफिशिएंसी की अगर हम बात करें हड्डियों की मजबूती के लिए, तो कैल्शियम हमारी हड्डियों के लिए कितना मुफीद है? ठीक, यासिर, इसमें यह है कि कैल्शियम जो है बेसिकली हमारा हड्डियों का बिल्डिंग ब्लॉक है। कैल्शियम के बगैर जो है वो हड्डियों का होना ही जो है नामुमकिन है। तो कैल्शियम बहुत एसेंशियल है। 98%, 98% जो आपकी कैल्शियम होती है हड्डी के अंदर, वो आपकी बॉडी की तमाम जितनी भी कैल्शियम है उसका 98% हिस्सा जो है वो आपकी हड्डियों के अंदर होता है, और 1 से 2% जो है वो आपके ब्लड के लेवल के अंदर होता है। तो हड्डियों के लिए कैल्शियम बिल्कुल लाजिम और मलजूम वाली सूरत हाल होती है। और हमारे माशरे के अंदर ख़ास तौर पे जो ख़वातीन हैं, जो घरेलू ख़वातीन हैं, वो अक्सर व बेशतर जो है वो कैल्शियम की कमी की शिकायत के साथ हमारे पास हमारी ओपीडी में तशरीफ़ लाती हैं, और उनको उसी हिसाब से हम ट्रीट करते हैं। ठीक। अच्छा डॉक्टर साहब, साथ ये भी बताइएगा कि बाकायदगी से अगर कैल्शियम इंटेक की बात की जाए तो हम किन किन चीज़ों से हासिल कर सकते हैं? ठीक है, देखें, जितनी भी कैल्शियम सप्लीमेंट्स वगैरह हम बना देते हैं, अक्सर मरीज़ों को ये थोड़ा सा हमसे शिकायत भी होती है कि हम जो है वो इतनी सारी दवाइयाँ प्रिस्क्राइब कर देते हैं। तो उनको हम चाहते यही हैं हम कि देखें, कैल्शियम हुआ, विटामिन डी हुआ, ये तमाम चीज़ें जो हैं वो नेचुरल, यानी कि जो कुदरती जो चीज़ें होती हैं उन्हीं से निकाल के एक टैबलेट फॉर्म में जो है वो रख दी जाती है। और सबसे बेहतरीन जो तरीका है कैल्शियम हासिल करने का वो ये है कि जो कुदरती चीज़ें हैं, जैसे दूध है, दूध से बनी हुई तमाम अशिया, मिसाल के तौर पे मक्खन है, डेयरी प्रोडक्ट्स जो हैं वो पनीर है, मक्खन है, दही है, लस्सी है, और ये तमाम चीज़ें हैं। इसके साथ साथ एक्टिविटी, फिज़िकल एक्टिविटी बहुत ज़रूरी है। हमारे यहाँ आम तौर पे ख़वातीन घर के अंदर ही रहती हैं, ना वो धूप उनको लगती है जिस तरह लगनी चाहिए, ना वो बाहर जाके एक्सरसाइज करती हैं, ना वॉक करते हैं। आम ट्रेंड यही है, मगर ये कि ये तमाम चीज़ें जो हैं वो बहुत एसेंशियल होती हैं आपकी डेली रूटीन लाइफ के लिए, और यही चीज़ें जो हैं आपकी कैल्शियम बिल्डिंग के अंदर बहुत मददगार साबित होती हैं। ठीक। अच्छा डॉक्टर साहब, ख़ास तौर पर आपकी स्पेशलिटी के हवाले से अगर बात की जाए तो जॉइंट जो है उन के हवाले से आपकी स्पेशलिटीज़ हैं, तो कैल्शियम की कमी जो है हमारे जॉइंट्स को किस तरह से इफ़ेक्ट करती है? कैल्शियम की कमी जो है बेसिकली हड्डियों को नरम करती है। ठीक है, आप ये बात समझिए कि जो कैल्शियम होता है वो सिर्फ इसके अलावा, हड्डियों के अलावा मसल्स के ऊपर भी इफेक्ट आ रहा होता है कैल्शियम का। तो 2 टोन होती हैं, अगर कैल्शियम की मिकदार मुनासिब ना हो तो आपके पट्टे भी जो हैं वो कमज़ोर हो जाते हैं, और जब पट्टे कमज़ोर हो जाते हैं तो उसके अंदर ये होता है कि आपके जो जोड़ को चलाने वाले पट्टे होते हैं वो भी कमज़ोर होते हैं। तो जोड़ों पे इनडायरेक्टली एक इफेक्ट या आ रहा होता है जो कि आपके जोड़ों को जो है ख़राब करने में ख़राब कर सकता है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आपको रेगुलर कैल्शियम इंटेक, और साथ में जो है वो आप अपनी रेगुलर एक्सरसाइजेस को कंटिन्यू करें।
ٹھیک. اچھا ڈاکٹر صاحب ایک اور بات آپ سے پوچھنا چاہیں گے کہ بار بار مطلب کچھ مریض خاص طور پہ بچے ان میں یہ ایویڈنس بہت زیادہ پایا جاتا ہے کہ بار بار ہڈی ٹوٹ جاتی ہے, اس کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیں ایک بیماری ہوتی ہے جسے ہم عام طور پر ریکٹس بولتے ہیں. ٹھیک ہے, ریکٹس بیسکلی کیا ہوتا ہے کہ جو منرلائزیشن ہوتی ہے یعنی کہ کیلشیم ڈپوزیشن جس طرح ہونی چاہیے ہڈیوں کے اندر بچوں کے اندر وہاں نہیں ہو پا رہی ہوتی ہے. بچوں کے اندر جو ہے وہ ایک چیز ہوتی ہے جسے ہم کہتے ہیں فائسس, یعنی کہ وہ جگہ ہوتی ہے جہاں سے جو ہے ہڈی کی بڑھت ہو رہی ہوتی ہے. وہ ہر ہڈی کے اندر ایک جگہ ایک مخصوص ہوتی ہے, وہاں پہ کیلشیم جو ہے وہ ڈپازٹ جو ہے وہ صحیح طریقے سے نہیں ہو رہا ہوتا ہے, جس کی وجہ سے جو ہے ہڈیوں کے اندر ٹیڑھا پن بچوں میں عام طور پہ جو ہمارے پاس پریزنٹ کرتے ہیں وہ ان کی ٹانگیں گولائی اختیار کر لیتی ہیں, یعنی کہ ایک بوئنگ جیسے ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں, وہ اختیار کر لیتی ہیں. ہڈیاں نرم پڑ جاتی ہیں جس کی وجہ سے ہڈیاں ٹیڑھی ہونا شروع ہو جاتی ہیں کیونکہ وہ بوجھ برداشت نہیں کر پا رہی ہوتی ہیں جسم کا اور جو پٹھے ہوتے ہیں ان کا. تو یہ ایک مسئلہ جو ہے وہ ہماری سوسائٹی میں, کیونکہ ہم ایک تھرڈ ورلڈ کنٹری ہیں, ہمارے پاس جو ہے وہ غذا کی کمی بھی ہے اور غیر معیاری غذائیں بھی جو ہیں وہ بہت اس وقت ہمارے معاشرے میں پائی جاتی ہیں. تو اس کی وجہ سے یہ تمام مسئلے مسائل جو ہیں وہ ایک کامن ایک مسئلہ ہے یہ بچوں میں. ٹھیک. اچھا ڈاکٹر صاحب ساتھ ساتھ ایک بات اور کی جائے کہ یہاں پر اگر ہم والدین کی ذمہ داری دیکھیں تو والدین کی یہ ذمہ داری کیا ہے اپنے بچوں کے حوالے سے؟ دیکھیں والدین کو سب سے زیادہ جو میں ایڈوائز کرتا ہوں جب اس طرح کے کوئی کیسز بچوں کے آتے ہیں میرے پاس, تو کہ بچہ کمزور ہے, بچہ کی گروتھ نہیں ہو رہی ہے, بچہ بڑھ نہیں رہا ہے اپنے عمر کے ساتھیوں کے ساتھ مقابلے میں, تھوڑا اس کے قد بھی چھوٹا ہے اور اس کی جسامت بھی کم ہے, تو میں نے عام جو ایک ٹرینڈ دیکھا ہے وہ یہ دیکھا ہے کہ ماں باپ جو ہیں وہ بچوں کو پیسے دے کے باہر بھیج دیتے ہیں. ان کے لیے بہت آسان ہے اس چیز کو کہ آپ بچوں کو پیسے دیں, بچے باہر جائیں, باہر سے جا کے وہ باہر کی چیزیں چپس ٹافیز یہ اس طرح کی چیزیں استعمال کریں. تو میری ایڈوائس ماں باپ کو یہ ہوتی ہے کہ گھر کی چیزیں, گھر کی بنی ہوئی چیزیں جو ہیں وہ کھلائیں. یہ تو ماں باپ کے ہاتھ میں, وہ پیسے دیں گے تو بچے باہر جائیں گے, نہیں دیں گے تھوڑی ضد کریں گے مگر بعد میں آہستہ آہستہ مان جائیں گے یہ بات. تو یہ بہت ضروری ہے کہ ماں باپ کو یہ ذمہ داری, ماں باپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ بچوں کو چھوڑیں نہیں. یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے ماں باپ جو ہیں وہ بچوں کے مستقبل کے لیے پیسے جمع کرتے ہیں کہ اچھی تعلیم حاصل کریں, اسی طرح ماں باپ کو کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ بچوں کا بون بینک بھی اسٹرانگ کرے. صحیح. ٹھیک ہے. ٹھیک. اچھا ڈاکٹر صاحب خاص طور پہ اگر بات کی جائے گھریلو خواتین کی تو ان کے لیے آپ کیا ایڈوائز کرنا چاہیں گے کہ وہ اپنی ہڈی اور جوڑوں کو مضبوط رکھنے کے لیے کیا کر سکتی ہیں؟ دیکھیں متوازن غذا بہت ضروری ہے. ضروری نہیں ہے کہ آپ کسی ڈاکٹر کے پاس جائیں اور وہ ڈاکٹر آپ کو, عام جو دیکھا گیا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ اکثر میرے پاس خواتین آتی ہیں ینگ ایج کے اندر اور وہ یہ کہتی ہیں کہ ڈاکٹر صاحب صبح اٹھتی ہوں تو بہت تکلیف ہوتی ہے, چلا نہیں جا رہا ہوتا ہے, 2-4 قدم بڑے مشکل ہو جاتے ہیں لینے. تو یہ ہمارے سوسائٹی میں کیلشیم وائٹامن ڈی کی کمی جو ہے انڈیمک, یعنی کہ ودن سوسائٹی کے اندر جو ہے وہ آ گئی ہے. ہر دوسری تیسری خاتون کو یہی مسئلہ ہوتا ہے. ایسی صورت کے اندر ضروری یہ ہے کہ آپ کی غذا بہت متوازن ہونا چاہیے. غذا کے اندر اگین ڈیری پروڈکٹس یعنی دودھ اور دودھ سے بنی ہوئی چیزوں کا استعمال بہت ضروری ہے. ہمارے یہاں عام طور پر یہ بہت رغبت کے ساتھ جو ہے وہ دودھ نہیں استعمال کیا جاتا ہے, زیادہ سے زیادہ چائے میں استعمال کر لیا, اس سے زیادہ کچھ نہیں. دوسرا یہ کہ خواتین گھر میں ہوتی ہیں صبح سے لے کے اور شام رات تک, وہ یہ سمجھتی ہیں کہ میں گھر کا کام کر رہی ہوں تو یہ ایکسرسائز ہے. یہ ایکسرسائز نہیں ہے. ایکسرسائز جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ کھلی فضا میں جائیں اور وہاں پہ جا کے واک کریں, جاگ کریں, کوئی اسی طرح کا کوئی جم اگر آپ کر سکتے ہیں وہ جوائن کریں. یہ تمام چیزیں, اور دھوپ کا لینا بہت ضروری ہے. ہمارے یہاں تو دھوپ سے بچ رہے ہوتے ہیں لوگ, تو مگر دھوپ بہت ضروری ہے. دھوپ ایک بہت اچھا جو ہے وہ ذریعہ ہے وائٹامن ڈی لینے کے لیے. ایگزیکٹلی سر. اور ساتھ ساتھ سر اس کو کوریلیٹ کریں گے ہمارے بیڈ پوسچر پہ. تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ سر بیڈ پوسچر کے حوالے سے ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ اس کے جو افیکٹس ہیں ہماری بونس پہ اور ہماری جوائنٹس پہ وہ کس حد تک پڑتے ہیں. دیکھیں آج کل کی نیو ایرا کے اندر جو سب سے بڑی مشکل ہے نا ہماری, وہ یہ اسمارٹ فون. ایگزیکٹلی. ٹھیک ہے. بیڈ پوسچرز
آپ काउच पे बैठे हैं, आप बिस्तर पे लेटे हैं, आप कहीं भी हैं, एक मोबाइल आपके हाथ में होता है और आप उस पर जो है वो कोई अपनी पसंद की चीज़ देख रहे होते हैं, मैसेज कर रहे हैं, या कोई मूवी देख रहे हैं, कोई ड्रामा देख रहे हैं. ये सबसे ज़्यादा कॉमन प्रॉब्लम जो है ना वो ये है कि लोग अक्सर रात को जब सारे काम से फारिग हो जाती हैं ख़वातीन और वो जाके बिस्तर पे लेटती हैं, तो वो ना बैठी होती हैं और ना लेटी होती हैं, और वो जो है मोबाइल पे घंटों बैठती हैं. उसकी वजह से एक बैड पोस्चर जो है वो बनता है, कमर पे बहुत ज़्यादा दबाव आता है. अक्सर व बेशतर कमर और गर्दन की तकलीफ़ के साथ जो है वो ये ख़वातीन हमारे पास आती हैं OPDs के अंदर, और वो यही कहती हैं कि जी हमारे जो है ना ये मसला हो रहा है. बाद में जब उनसे पूछा जाता है तो वो बताते हैं कि जी हम 2-3 घंटे जो है वो एंड्रॉयड फ़ोन के ऊपर या टैबलेट के ऊपर बैठ के देखते हैं. ठीक. अच्छा डॉक्टर साहब, साथ ही साथ जैसे कि आपकी स्पेशलिटी के हवाले से मैं चाह रहा था कि चूँकि आपके होने से हम ये फ़ायदा ज़रूर उठाएँ कि नॉर्मली सर मैं चाहूँगा कि आप हमारे नाज़रीन को ये भी बताइए कि एक तो होती है जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी और एक होती है जॉइंट सेविंग सर्जरी. तो एक तो सर इसके डिफ्रेंशिएट के मुतालिक बताएं कि इन दोनों में बुनियादी फ़र्क क्या है, और इन मतलब जॉइंट सेविंग सर्जरी जो है वो रिप्लेसमेंट से कितनी अच्छी है ये भी बताइए. अच्छा देखें, इसमें जॉइंट सेविंग सर्जरी जो है उसमें एक तो ये होता है कि हम जो टेढ़ापन होता है या जोड़ के अंदर जो गैप ख़त्म हो जाता है उसको ठीक करने के लिए थोड़ा सा बैलेंस करते हैं, हड्डी का ऑपरेशन करते हैं. यानी कि उसको डायरेक्टली हम जोड़ के अंदर इन्वॉल्वमेंट नहीं हो रही होती, मतलब जोड़ से थोड़ा नीचे हम जाके हड्डी को इस तरह से थोड़ा सा समझ लें कि उसको करेक्ट करते हैं, उसके डायमेंशंस को, कि वो जोड़ जो है उसकी सतह वापस से बराबर हो जाए. जोड़ की जो सेविंग सर्जरी है वो बचाने वाली सर्जरी, उसमें एक तो ये है. दूसरा ये है कि हम उसमें जॉइंट, आपको पता है कि जैसे जोड़ होता है, जोड़ में 3 कंपार्टमेंट्स होते हैं. एक मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा ताकि हमारे नाज़रीन समझ सकें, मगर ये कि उसके अंदर अब आधे जोड़ तब्दील करने वाले ऑपरेशंस भी आ गए, जिसे हम बिल्कुल रिप्लेसमेंट नहीं कहते हैं, रीसर्फेसिंग कहते हैं. तो वो रीसर्फेसिंग सर्जरीज कहते हैं, उससे हम टाइम गेन कर सकते हैं बेसिकली, क्योंकि यंग एज के अंदर भी जो है वो प्रेजेंट करते हैं हमारे पास पेशेंट्स आर्थराइटिस के साथ. तो ये जॉइंट प्रिजर्विंग सर्जरीज जो हैं वो सिर्फ आपको टाइम गेन करवाती हैं. जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी जो है वो यूजुअली ओल्ड एज सर्जरीज होती हैं. जी. और इस वक्त दुनिया के अंदर ये पूरी दुनिया में जो है ये पैटर्न ऑफ जो ट्रीटमेंट है ये राइज है. और हम अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के अंदर भी हर तरह के ख़राब से ख़राब तक जो जोड़ हैं वो हमने तब्दील किए हैं, और माशाल्लाह मरीज़ जो है बिल्कुल फर्स्ट क्लास होके जो है अपने रोज़मर्रा के काम कर रहे हैं. तो अच्छा या बुरा जो मतलब मवाजना अगर हम कर रहे हैं तो डेफिनेटली ये कि हम टाइम गेन कर रहे हैं. ये एक नेचुरल जोड़ को बचाने की कोशिश होती है, और हम जो हैं उसमें हम टाइम बाय करते हैं ताकि मरीज़ को थोड़ा और आगे टाइम मिल जाए, तो उसकी अगर सर्जरी की ज़रूरत पड़े तो हम थोड़ा लेट एज में जाके करें. यानी इन द सेंस सर ये कहा जा सकता है कि थोड़ा सा वक्त उसको मज़ीद देना कि जो उसका जो पूरा जोड़ है वो बच जाए. जी, यानी जहाँ तक कोशिश हो सके उसको बचाया जाए, अदरवाइज तो फिर आखिरी हल कंप्लीट ही है, यानी कंप्लीट रिप्लेसमेंट. जी, क्योंकि यही उसूल जो है, अगर मैं गलत नहीं हूँ सर मेरी इस्लाह कीजिएगा, कि यही उसूल हम हिप पर जो है वो अप्लाई भी कर लेते हैं कि अगर पूरा उसका जोड़ नहीं तब्दील हो रहा तो हेमी आर्थोप्लास्टी भी की जाती है. जी बिल्कुल. ठीक है. अच्छा डॉक्टर साहब, चूँकि हम वक्फे पे जाने वाले हैं तो मैं ये चाहूँगा कि एक सवाल जिसका आप इख्तिसार के साथ जवाब दीजिए कि नॉर्मली एक कंडीशन देखी जाती है कि जिसमें बच्चों के पैर टेढ़े हो जाते हैं, तो उस हवाले से सर बताइए कि क्या सर्जरी ही उसका वाहिद हल है? ये जो आप जिस प्रॉब्लम की तरफ निशानदेही कर रहे हैं, ये बेसिकली इसको हम अपनी इस्तिलाह में टेलीपीज इक्वाना वायरस कहते हैं. यानी कि बच्चों का टेढ़ापन, ये पैदाइशी तौर पे कुछ बच्चों के पैर टेढ़े होते हैं. जी, इनवर्ट पोजीशन में. उसके अंदर जो है वो बेसिकली हम इनिशियल जो ट्रीटमेंट है वो सर्जरी नहीं, सर्जरी सिर्फ उस सूरत में की जाती है जब वो कंजर्वेटिव, यानी कि जो हम बेसिक ट्रीटमेंट करते हैं वो सीरियल कास्टिंग करते हैं, यानी कि 5-6 प्लास्टर्स जो हैं वो लगाते हैं और आहिस्ता आहिस्ता उसको गाए बगाए वो हड्डी सीधी करते चले जाते हैं. आमतौर पे हो जाता है, मगर अगर उसमें रेजिस्टेंट हो जाए तो फिर उस सूरत के अंदर हमें इसकी सर्जरी करनी पड़ती है. ठीक. डॉक्टर साहब, यहीं से गुफ्तगू का सिलसिला दोबारा जोड़ेंगे,
ناظرین یہاں پر لیتے ہیں ایک چھوٹا سا وقفہ, تو کہیں مت جائیے گا, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. ناظرین, ڈاکٹر سید عامر علی شاہ صاحب ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں, کنسلٹنٹ آرتھوپیڈک سرجن, اسسٹنٹ پروفیسر. اور آئیے گفتگو کا سلسلہ دوبارہ شروع کرتے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب, جیسا کہ ہم نے اپنے 2 موضوعات آج کور اپ کرنے تھے, اور میری بڑی خواہش رہی کہ آپ کے ہونے سے جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ استفادہ کیا جائے. تو ڈاکٹر صاحب بات کرتے ہیں کہ ریکٹس کی. تو ایک تو ریکٹس کے متعلق بتائیں کہ یہ کیا ہے, اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی بتائیے کہ اس مرض کے ہونے کی بنیادی وجوہات کیا کیا ہو سکتی ہیں. ریکٹس جو ہے بیسکلی ایک بیماری ہے جو عام طور پہ ہم بچوں میں اس کو لیبل کرتے ہیں. جو بڑوں میں یہی چیز جو ہے ہم اس کو آسٹریوملیشیا ہے. ٹھیک ہے. ریکٹس کے اندر جو ہے پرابلم یہ ہوتی ہے کہ جہاں سے بچوں کی گروتھ ہو رہی ہوتی ہے, بون کی گروتھ ہو رہی ہوتی ہے, اسے ہم فائسس بولتے ہیں اپنی اصطلاح میں. وہاں پہ جو ہے کیلشیم ڈپوزیشن نہیں, منرلائزیشن نہیں ہو رہی ہوتی ہے. تو اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ ہڈیوں میں ٹیڑھا پن, اس کی گروتھ ریٹارڈیشن, اسٹنٹنگ جسے ہم بولتے ہیں, وہ ہو سکتی ہے. ریکٹس کے جو ہیں وہ کئی وجوہات ہوتی ہیں. نیوٹریشنل ڈیفیشنسیز ہو سکتی ہیں, ہیریڈیٹری پرابلم یعنی کہ جنیاتی طور کے اوپر کچھ پرابلمز آئیں تو اس کی وجہ سے یہ پرابلمز آ سکتی ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب, آپ سے یہ بھی پوچھنا چاہیں گے کہ اس سے بچاؤ کیسے ممکن ہے,
دیکھیں اس سے بچاؤ، اگر ہم نیوٹریشنل ڈیفیشنسی کی بات کریں تو کیلشیم اور وائٹامن ڈی ڈیفیشنسی کی وجہ سے جو ہے وہ یہ پرابلم آتی ہے بچوں میں. اچھا، ایک چیز سمجھنے کی ضرورت یہ ہے کہ کیلشیم اور وائٹامن ڈی ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم. صحیح. ٹھیک ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو کیلشیم ہے اس کی ٹرانسپورٹیشن میں وائٹامن ڈی کا بہت اہم کردار ہے. اگر ہم ڈاکٹرس یوزلی ہوتا یہ ہے کہ پیشنٹ کو کہتے ہیں وائٹامن ڈی لیولز اپنا کرا کے آ جائیں. جب وہ لیول کرا کے آتا ہے اس کا وائٹامن ڈی کم ہوتا ہے، اس کو صرف وائٹامن ڈی دے دیتے ہیں، کیلشیم نہیں دیکھتے ہیں. اگر کیلشیم بھی کم ہے اور وائٹامن ڈی جو ہے اس کو ہی صرف آپ بڑھاتے چلے جائیں گے تو کیلشیم ایبزارپشن ہوگی کہاں سے؟ صحیح بات ہے. تو کیلشیم اور وائٹامن ڈی دونوں ساتھ دینے پڑتے ہیں. صحیح. ایسا نہیں ہے کہ صرف وائٹامن ڈی دیا اور کیلشیم نہیں دیا، یا کیلشیم دیا اور وائٹامن ڈی نہیں دیا. اس کی ڈیلی ریکوائرمنٹ دونوں کو پیرلل وے میں لے کر متوازی طور پہ. جی بالکل. اب کمبینیشن میں بھی آ رہے ہیں کچھ سپلیمنٹس جو ہیں کمبینیشنز میں آتے ہیں کہ وائٹامن ڈی اور کیلشیم، مگر اس میں بھی کچھ ڈیلی ریکوائرمنٹس پوری نہیں ہو پا رہی ہوتی ہیں تو ہمیں ایکسٹرا جو ہے وہ وائٹامن ڈی لینا پڑتا ہے کیلشیم کے ساتھ. ٹھیک. اچھا ڈاکٹر صاحب، اگر سرجری پوائنٹ آف ویو سے بات کی جائے تو کیا رکٹس میں سرجری ہی اس کا واحد حل ہے؟ نہیں، رکٹس کے اندر جو ہے وہ اگر ہم صرف سرجری کی بات کرتے ہیں تو اس میں یہ ہے کہ صرف سرجری اس کا حل نہیں ہے. صحیح. پہلے تو یہ ہے کہ ہم اس کی ڈیفیشنسیز پوری کریں اور دیکھیں کہ اس ڈیفیشنسی، کیونکہ بچوں کے اندر ری ماڈلنگ، تراش خراش کا عمل بہت تیزی سے ہو رہا ہوتا ہے پہلے 6 سے 7 سال کے اندر. صحیح. تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو بھی ڈیفیشنسیز ہوتی ہیں اگر ہم اس کو فلفل کر دیں، پورا کر دیں، تو بہت ممکن ہے کہ ہمیں سرجری کی طرف نہ جانا پڑے. مگر جیسے جیسے بچہ بڑا ہوتا جاتا ہے، اس کی جو ہے یا انسان جو ہے وہ اپنی ایڈلٹہڈ کی طرف یا بلاغت کی طرف آتا ہے تو اس کی جو تراش خراش یا ری ماڈلنگ کا عمل ہے وہ سست ہو جاتا ہے. اگر تو یہ کہ اس وقت تک بھی پرابلم رہتی ہے، 2 چیزیں اس میں جو ہے وہ آپ کو انڈیکیٹ کریں گی کہ آپ کو سرجری پہ جانا ہے نہیں جانا. ایک تو یہ کہ اس کی فنکشنل کیپیسٹی، کہ اگر اس کی ان خموں جو ہڈیوں میں خم آ گئے ہیں ان کی وجہ سے فنکشنل کیپیسٹی اس کی لو ہو گئی ہے، تو اس صورت کے اندر ہو سکتا ہے کہ آپ کو کسی قسم کی سرجری کرنی پڑے. دوسرا ریزن ہوتا ہے کاسمیسس، یعنی کہ دیکھنے میں بظاہر وہ اچھا نہیں لگ رہا ہے، پاؤں ٹیڑھے ہیں، پاؤں جو ہیں وہ گھٹنے مل رہے ہیں آپس میں، اس طرح کی چیز ہو تو اس صورت کے اندر بھی جو ہے وہ سرجری انڈیکیٹ کرتے ہیں. مگر یوزولی یہ بچوں میں اتنی زیادہ انڈیکیشن نہیں ہوتی ہے، صرف یہ ڈیفیشنسیز پوری ہو جائیں تو اس سے بھی جو ہے وہ یہ تمام مسائل حل ہو سکتے ہیں. ٹھیک. اچھا ڈاکٹر صاحب، ایک انتہائی اہم سوال آپ سے یہ بھی کرنا چاہیں گے کہ آیا رکٹس کی وجہ سے ہڈی کے ٹوٹنے کا خطرہ بھی بڑھ جاتا ہے؟ بالکل. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ یہ سمجھ لیجئے کہ آپ کے جتنے بھی باڈی کے اسٹرکچرز ہیں وہ ریلائی کر رہے ہیں آن یور بونس، یعنی کہ جو بھی آپ کے اندرونی اعضاء ہیں، آپ کے پٹھے ہیں، سب کچھ ہڈیوں پہ چپتے ہیں. ٹھیک ہے نا. اور یہ کہ آپ کی رکٹس کی وجہ سے ہڈیاں نرم پڑ جاتی ہیں، تو نرم ہڈی جو ہے اس کو ٹوٹنا، کیونکہ ہڈی جسم کا سب سے مضبوط حصہ ہوتی ہے، اگر وہی کمزور ہو جائے اور آپ گرتے ہیں، چوٹ لگتی ہے، تو اس میں عین ممکن ہے کہ ہڈی جو ہے وہ ٹوٹے، ایک بار نہیں بار بار ٹوٹے. اور ایسا ہمارے مشاہدے میں آیا ہے کہ ہم نے دیکھا ہے کہ ایک ہڈی پہ بچہ آیا، اس کو ہڈی ٹوٹی، اس کو پلاسٹر لگایا، جڑ گئی، دوبارہ ٹوٹ گئی، پھر اس کو ہم نے دوبارہ جو ہے اس کو جو آپریشن کر کے اسے پلیٹ لگائی، پھر نہیں جوڑ رہی. تو یہ کہ ہمیں اس کی جڑ تک پہنچنا ضروری ہے کہ بار بار ہڈی ٹوٹ کیوں رہی. ایگزیکٹلی. اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ سے یہ بھی پوچھنا چاہیں گے کہ جیسے کیلشیم کے متعلق تو آپ نے بتا دیا کہ جی ڈیری پروڈکٹس جو ہیں اس سے اس کی کمی پوری کی جا سکتی ہے، تو وائٹامن ڈی کے لیے جو ہے وہ کیا کیا جائے؟ وائٹامن ڈی کے لیے بھی یہی ہے کہ ڈیری پروڈکٹس کے اندر وائٹامن ڈی شامل ہے. ٹھیک. اور اس کے علاوہ دھوپ سے بھی؟ دھوپ سے، سن لائٹ ایک بیسٹ سورس ہے آپ کے پاس. ماشاءاللہ ہمارے ملک کے اندر جو ہے وہ دھوپ کی کوئی کمی نہیں ہے، ہم بہت آرام سے جو ہے وہ دھوپ لے سکتے ہیں. آج کل تھوڑی گرمی ہے تو شاید نہیں، مگر سردیوں میں تو ڈیفینیٹلی آپ صبح کی دھوپ لیں، تقریباً 30 سے 40 منٹ آپ دھوپ میں بیٹھیں. ایسی جگہ خواتین کے لیے خاص طور پہ جہاں ان کا پردہ یا پرائیویسی ڈسٹرب نہ ہو، وہاں بیٹھ جائیں دھوپ میں، آرام سے اپنے بازوؤں کو، اپنی ٹانگوں کو، چہرے کو ڈائریکٹ دھوپ سے ایکسپوز کریں. تو وہ ایک بہت بیسٹ سورس ہے آپ کے لیے کہ آپ جو ہیں وہ زیادہ سے زیادہ اس سے اپنی وائٹامن ڈی کی کمی کو پورا کر سکیں. ٹھیک. اچھا ڈاکٹر صاحب، بات کی جائے بچوں کے علاوہ تو بڑوں میں بھی یہ بیماری ہوتی ہے؟ بڑوں میں جو ہے یہی چیز ہے آسٹریوملیشیا کے نام سے، ہم اس کو ہماری اصطلاح میں اس کو آسٹریوملیشیا بولتے ہیں. جی. یہ بیسکلی بچپن سے ہی کنٹینیوشن ہوتی ہے اور جو ہے وہ
بڑوں کے اندر بھی اسی طرح کے ہڈیاں نرم ہو جانا اور جو ہیں وہ جو ہڈیوں کے جو آپ کے سمجھ لیں کہ الائنمنٹس ہوتے ہیں وہ آؤٹ ہو جاتے ہیں. جی عام طور پہ وہاں جہاں ویٹ بیئرنگ ایریاز ہوتے ہیں جیسے کولے کے پاس سے ہڈی ٹیڑھی ہو جاتی ہے, اسے ہم اپنی زبان میں کاکسا وغیرہ بولتے ہیں یا ٹیڑھا پن, تو یہ اس طرح نیز کے اندر بھی یہ پرابلم آ سکتی ہے, تو یہ بڑوں میں بھی پائی جاتی ہے. ٹھیک. اور ڈاکٹر صاحب یہ بھی پوچھنا چاہیں گے کہ آیا جسٹ ادویات سے اس کا حل ممکن ہے؟ اگر تو یہ کہ ان کی جیسے ویٹ بیئرنگ الائنمنٹ ہے, یعنی کہ جو وزن کا ایک پیٹرن ہوتا ہے کہ اوپر کے جسم کا وزن نیچے ٹانگوں میں کس طرح جاتا ہو, اگر تو وہ ڈسٹرب ہو جاتا ہے, یعنی کہ آپ کی توازن آپ کی ہڈیوں کا خراب ہو گیا ہے, تو اس کے اندر ہمیں آپریشن کی ضرورت پڑ سکتی ہے ہڈیوں کو سیدھا کرنے کے لیے. مگر اس کے ساتھ ساتھ یہ ضروری ہے کہ صرف اگر ہم آپریشن کرتے ہیں اور ہڈیوں کو سیدھا نہ کریں, آپریشن کر دیں اور ہڈیوں کی جو کمی ہے کیلشیم کی اس کو پورا نہ کریں, تو یہ عین ممکن ہے کہ آپ کی سرجری فیلئر کی طرف چلی جائے. ٹھیک. یہ ڈاکٹر صاحب آپ نے یقیناً بہت ایک امپورٹنٹ جو ہے وہ پوائنٹ اٹھایا ہے. اور اچھا ڈاکٹر صاحب ایک سوال جو کہ آپ کی ذاتی زندگی سے متعلق بھی ہے کہ ڈاکٹر صاحب آرتھوپیڈک سرجری کے شعبے کا ہی انتخاب کیوں کیا؟ آرتھوپیڈک سرجری کا شعبے کا انتخاب اس لیے کہ شروع سے ہی اس طرف تھوڑا رجحان تھا کہ میرے والد صاحب کے بھی کچھ ایکسیڈنٹ ہوئے, اس کے اندر وہ ماشاء اللہ الحمد للہ ہر سرجری وہ سکسیزفلی جو ہے وہ ریکور کی انہوں نے. تو بس اس زمانے سے ہی جو ہے وہ ایک شوق پیدا ہو گیا تھا کہ جی میں نے آرتھوپیڈک سرجن ہی بننا ہے. تو جب MBBS ختم ہوا تو اس کے بعد ہاؤس جاب سے ہی میں نے اپنا ارادہ کر لیا تھا کہ سرجری کرنی ہے, اور اس میں یہ کہ آرتھوپیڈک سرجری ہی کو اپنا جو ہے وہ آگے چل کے شعبہ بنانا ہے. ٹھیک. اچھا ڈاکٹر صاحب ایک اور سوال جو کہ ان دونوں موضوعات سے ہٹ کے ہے اور آپ کی اسپیشلٹی کے متعلق ہے کہ جوائنٹس کے حوالے سے اگر بات کی جائے کہ اب دیکھیں ہپ کے اور نی کے متعلق تو آپ نے بتایا, اسی کے ساتھ ساتھ ایک ٹرمنالوجی یوز ہوتی ہے وچ از شولڈر آرتھوپلاسٹی. تو میں یہ چاہوں گا کہ ایک تو اس کے متعلق بتائیے کہ یہ کیا ہے, اور آیا کہ یہ ٹیکنالوجی اب اویلیبل ہے کہ پورا کا پورا بازو کا جوڑ بھی تبدیل کیا جائے؟ شولڈر آرتھوپلاسٹی جو ہے وہ بالکل اب دنیا کے اندر شولڈر, ایلبو, اینکل ہر جوڑ جو ہے وہ تبدیل ہو جاتا ہے, یہاں تک کہ چھوٹی انگلیوں کے جوڑ بھی تبدیل ہو سکتے ہیں. شولڈر آرتھوپلاسٹی کی ضرورت کمپیریٹیولی ہمارے یہاں کم پڑتی ہے, مگر یس بالکل ہمارے پاکستان میں بھی اب یہ مکمل جوڑ جو ہے ہم تبدیل کر سکتے ہیں کندھے کا, کونی کا, یہ ہمارے پاس فیسلٹیز اب اویلیبل ہیں. ٹھیک. اچھا ڈاکٹر صاحب اس میں بھی لائک ہیمی کا اور فل کا ہے کون سا؟ جی بالکل, اس میں ہیمی کا بھی آپشن ہے, اس میں فل کا بھی آپشن ہے. تو وہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کی کنڈیشن کیا ہے. تو اس کے اوپر یہ ہے کہ اگر کمپلیٹ آسٹریو آرتھرائٹس ہو گیا ہے کسی بھی وجہ سے, تو اس میں تو آپ کو پورا جوڑ ہی تبدیل کرنا پڑے گا. مگر بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ آپ کا جوڑ جو ہے اس کا صرف جو کندھے کا جو گولا ہوتا ہے وہ خراب ہو جاتا ہے, تو اس میں ہم ہیمی سے بھی جو ہے وہ کام چلا سکتے ہیں. ٹھیک. اور ڈاکٹر صاحب دوسرا سوال یہ بھی کرنا چاہوں گا کہ ہیمی کے سبب جو ہے وہ رینج ہم پوری بآسانی لا سکتے ہیں اس میں؟ اور رینج میں یہ ہے کہ جتنا آپ کا نارمل نیچرل جوائنٹ ہوتا ہے اس سے تو دیکھیں آنیسٹلی کم ہی ہوگا. صحیح. ٹھیک ہے, مگر ہاں یہ کہ فنکشنل کیپیسٹی ہم اس کی بہتر کر سکتے ہیں, اس کے روزمرہ کے معمولات جو ہیں وہ بہتر ہو سکتے ہیں اس سرجری کی وجہ سے. ٹھیک. اچھا ڈاکٹر صاحب ایک سوال جو کہ نی کے جوائنٹ کے متعلق ہے, تو میں چاہوں گا کہ آپ کی ہونے کے فائدہ اٹھاتے ہوئے آپ سے وہ بھی کر لیا جائے کہ ڈاکٹر صاحب جیسا کہ آپ آج کل دیکھ رہے ہیں کہ جوائنٹ سیونگ کے حوالے سے نان سرجیکل ٹریٹمنٹس بہت سارے آ گئے ہیں, جس میں PRP بھی ہے, جس میں اور طرح طرح کے ٹریٹمنٹس ہیں, ایون آئل ریمیڈیز بھی ہیں. تو میں آپ سے یہ ضرور پوچھنا چاہوں گا کیونکہ یہی سوال میں نے ڈاکٹر غضنفر علی شاہ صاحب سے بھی کیا تھا کہ PRP اور ادر دین PRP جو ٹریٹمنٹ ہیں, جو نان سرجیکل ٹریٹمنٹس ہیں, تو وہ ہماری جوائنٹ سیونگ کے لیے کتنے سکسیزفل ہیں؟ ہاں ریمیڈی سب بہت آ گئی ہیں. دیر از اے ویری گڈ پاسبلٹی کہ آگے چل کے جو ہے وہ ہو سکتا ہے, اہم ممکن ہے کہ اگلے 10-15 سالوں میں جوائنٹ ریپلیس ہی ہو جائے ان تمام ریمیڈیز سے. مگر اگر آپ ابھی اس وقت حالیہ وقت کی بات کریں گے تو یہ تمام چیزیں ایکسپیریمنٹل ہیں, یعنی کہ یہ جو ہے تجرباتی اپنے مراحل میں ہیں اور ابھی کہیں پروون نہیں ہے.
اس میں ایک چیز بہت ضروری ہے، پیشنٹ سلیکشن. پیشنٹ سلیکشن بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے. کس اسٹیج کا آسٹیو آرتھرائٹس ہے، مریض کی کیا فنکشنل کیپیسٹی ہے، مریض کی جو ہے وہ جو اس کا خد و خال ہے وہ بھی بہت میٹر کرتا ہے. تو اس کے اندر پی آر پی ہے جو ہے وہ بہت ارلی اسٹیجز آف آسٹیو آرتھرائٹس کے اندر، جہاں آپ کا نی جوائنٹ کا بیلنس خراب نہ ہوا ہو وہاں تو کچھ کام کر سکتا ہے. مگر ایک اسٹیج 4 ہے آسٹیو آرتھرائٹس جس میں آپ کی دونوں سطحیں گھس گئی ہیں اور جوڑ کے اندر آپ کوئی گیپ ہی نہیں رہا ہے، تو اس پہ پی آر پی بہت زیادہ افادیت نہیں دکھا سکے گا اپنا. اسی طرح جو اور ریمیڈیز ہیں جیسے اسٹیم سیل تھراپی ہے، اس کے اندر بھی یہ ہے کہ یہ پروون ابھی نہیں ہے. یعنی ابھی تک یہ مطلب جو ہے وہ آپ یوں کہا جائے تو غلط نہ ہوگا کہ تجرباتی مراحل میں ہی ہے، تجرباتی مراحل، لیکن اوتھینٹک ابھی تک اس کے متعلق ابھی اس کی وہ ویلیڈیشن جو نی ریپلیسمنٹ سرجری کی ہے وہ اس کو اچیو نہیں کیا اس نے. سو یہ ابھی بھی ہم جب بھی اگر کسی مریض کو یہ ہم مشورہ دیں گے تو ہم یہی بتائیں گے کہ یہ ٹرائل بیسس کے اوپر ٹریٹمنٹ ہے. صحیح. اور ڈاکٹر صاحب ایک اور سوال میں چاہوں گا، کیونکہ یہ بھی آج کل بہت زیادہ، کیونکہ معذرت کے ساتھ بہت سرجنز جو ہیں یا ڈاکٹرز جو ہیں وہ اسے اپلائی بھی کر رہے ہیں، تو میں چاہوں گا کہ اس حوالے سے آپ ضرور جو ہے نا وہ بات کریں، وچ از اسٹیرائڈ ٹریٹمنٹ. خاص طور پہ جو انجیکٹیبل تھراپیز ہیں سر، کہ جو نارملی سرجنز دیتے ہیں، وہ آپ کی نی کے حوالے سے ہو یا ایون آپ کی شولڈر کے حوالے سے ہو. تو سر اس میں بھی 2 چیزیں نارملی دیکھی گئی ہیں پیشنٹس میں. کچھ ایسے سرجنز ہیں کہ جو کہتے ہیں کہ جناب یہ 2 سے 3، اس سے زیادہ آپ نہ لگائیں کیونکہ اس کے بعد اس کا کوئی نہ تو رزلٹ ہے بلکہ الٹا نقصان ہے. آن دا ادر ہینڈ کچھ سرجنز ایسے ہیں کہ جو آن اینڈ آن ہر 3 مہینے 6 مہینے 3 مہینے 6 مہینے کے بعد متواتر لگاتے رہتے ہیں. تو اس کا فائدہ اور نقصان دونوں بتائیے. دیکھیے اسٹیرائڈ جو ہے نا، میں نے ایسا بھی دیکھا ہے کہ کچھ پیشنٹس کو اسٹیرائڈ کے انجیکشنس لگائے ہم نے گھٹنے کے اندر، اور وہ جو ہے وہ 1 1.5 سال بڑے آرام سے رہے. اور کچھ پیشنٹ جو ہیں ان کو ہم نے اسٹیرائڈس لگائے تو وہ جو ہیں وہ تقریباً 3-4 ہفتے میں ہی واپس آ گئے درد کے ساتھ. تو اگین یہ کوئی بہت اوتھینٹک ٹریٹمنٹ نہیں ہے آسٹیو آرتھرائٹس کے لیے. ارلی آسٹیو آرتھرائٹس میں یہ شاید کام کر جائے، مگر اس کے بارے میں بھی کوئی وثوق کے ساتھ ہم نہیں کہہ سکتے کہ ہم یہ گارنٹی نہیں دے سکتے کہ یہ جتنے عرصے چلے گا یا یہ کتنا کام کرے گا. بالکل سر، کیونکہ نارملی جو ہے سر وہ بہت زیادہ دیکھنے میں آئی ہے یہ بات، تو تبھی میں نے چاہا کہ سر آپ سے یہ پوچھ لیا جائے. کیونکہ نارملی سر پیشنٹس جو ہیں وہ یہ شکایت ضرور کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، خاص طور پر وہ پیشنٹس کہ جن کا ویٹ بہت زیادہ ہے اور جن کے جوائنٹس جو ہیں وہ آلریڈی اتنے قریب آ گئے ہیں کہ ڈاکٹرز یہ ان کو کہہ چکے ہیں کہ ریپلیسمنٹ از دا لاسٹ سولوشن، بٹ دے انسسٹ اگین اینڈ اگین کہ جی آپ اس کے علاوہ کوئی ٹریٹمنٹ دے دیں، وہ نہ دیں. وہ وقتی ٹریٹمنٹ ہو سکتا ہے اسٹیرائڈ، مگر یہ کوئی پرماننٹ حل نہیں ہے اس کا. ٹھیک. اچھا ڈاکٹر صاحب، چونکہ ہم اس وقت پروگرام کے آخری مرحلے میں ہیں تو میں یہ چاہوں گا کہ آپ کوئی خاص پیغام جو آپ ہمارے ناظرین کو دینا چاہیں. دیکھیں، خاص پیغام تو آج کل کے حوالے سے اور جو کرنٹ سچویشن ہے اس کے حوالے سے ایک تو یہی ہوگا کہ کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ابھی کورونا وائرس جو ہے وہ ہمارے پوری دنیا کے اندر ایک پینڈیمک جو ہے وہ ہے موجود، اور ہم لوگوں نے کچھ عرصے سے یہ ہمارے معاشرے میں یہ بات ہو گئی ہے کہ جی ختم ہو گیا. تو آپ لوگوں کو میرا یہ پیغام ہے کہ آپ لوگ جو ہیں وہ ابھی بھی اپنی پریونٹیو میجرز، احتیاطی تدابیر جو ہیں ان کو بالکل اسی طرح کنٹینیو کریں جیسے پہلے کر رہے تھے. کورونا وائرس کم ہوا ہے مگر ختم نہیں ہوا ہے، تو اسٹے سیف. یہی میرا پیغام ہوگا تمام لوگوں کے لیے. ٹھیک. ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اپنی مصروفیات میں سے وقت نکالا اور ہمارے پروگرام میں تشریف لائے. ایک بار پھر انتہائی مشکور، انتہائی ممنون کہ آپ نے ہمیں وقت دیا. بہت شکریہ. جی ہاں ناظرین، یہ تھے ڈاکٹر سید عامر علی شاہ، کنسلٹنٹ آرتھوپیڈک سرجن، اسسٹنٹ پروفیسر، بے نظیر ٹراما کیئر ہاسپٹل. آپ کو ہمارا پروگرام کیسا لگا اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، اور ساتھ ہی ساتھ ایک اپیل کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ضرور سبسکرائب کیجیے، اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو لازمی دبائیے تاکہ ہمارا ہر نیا نوٹیفیکیشن آپ تک بر وقت پہنچ سکے. اپنے میزبان یاسر عباس کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.